आज़म अबू हनीफ़ा नुमान इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की फ़िक़्ह और आपके ताबईयत और आपके दीगर जो मनाक़िब हैं उन पर बेहम्द ताला तफ़सील के साथ गुफ्तगू बंदा नचीज़ ने करने की सआदत हासिल की है। आज का हमारा मौजू है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके उसूल हदीस। याद रखें कि हदीस के कबूल व रद्द के लिए मुहद्दिसीन ने भी और फ़ुक़हा किराम ने भी उसूल व ज़वाबित और क़वाइद व क़वानीन वज़ा किए हैं दलाइल की रोशनी में, और उन्हीं उसूल व ज़वाबित और क़वाइद व क़वानीन की रोशनी में मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा हदीस को कबूल भी करते हैं और हदीस को रद्द भी करते हैं। उन तक आने वाली जो ख़बर होती है हदीस को ख़बर भी कहते हैं, तो अखबार और अहादीस को फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन कबूल भी करते हैं और कबूल नहीं भी करते। अगर ज़ाबिते के मुताबिक आ जाए और क़वाइद व क़वानीन के मुताबिक पूरी उतरे उसको कबूल करते हैं, और जो क़वाइद व क़वानीन के मुताबिक पूरी ना उतरे उससे वो एराज़ करते हैं। तो यहाँ हदीस और ख़बर से एराज़ करना इनकार हदीस नहीं है। बाज़ लोग ये कह देते हैं कि नऊज़ बिल्लाह ये तो इनकार हदीस है। अगर इस बात को इनकार हदीस करार दिया जाए कि जो हदीस उसूल और कायदों पर पूरी नहीं उतरती तो उससे एराज़ करने को इनकार हदीस कहा जाए, तो फिर दुनिया में कोई मुहद्दिस ऐसा नहीं बचेगा, कोई फ़क़ीह कोई इमाम ऐसा नहीं बचेगा जिस पर ये इल्ज़ाम और जिस पर ये जो इत्तिहाम है वो लाजिम ना आए। तो जिस तरह दीगर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने उसूल व ज़वाबित रखे हैं, इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने भी हदीस के कबूल व रद्द के ज़ाब्ते और उसूल व क़वानीन और क़वाइद रखे हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उसूल बयान करने से पहले ये बात मैं चंद मिसालें पेश करूँगा इस सिलसिले में कि एक हदीस है, मुहद्दिसीन किराम में से बाज़ मुहद्दिसीन के यहाँ वो हदीस सही है और बाज़ के नज़दीक वो ज़ईफ़ है। जिनके नज़दीक सही है वो कबूल करके उसके मुताबिक अमल करते हैं और उससे अहकाम का इस्तिंबात करते हैं, और जिनके नज़दीक वो सही नहीं है वो उसको रद्द कर देते हैं। मिसाल के तौर पे सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है, हदीस का नंबर है 3642। हदीस का मजमून ये है कि शबीब बिन गरकदा रावी बयान करते हैं उन्होंने कबीले से हाई से सुना, और कबीला कहता है कि उन्होंने उर्वा बारकी सहाबी से सुना। उर्वा बारकी सहाबी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 1 दिरहम दिया कि इसकी एक बकरी खरीद कर लाओ। वो गए, उन्होंने 1 दिरहम की 2 बकरियां खरीदी। एक बकरी रास्ते में बेच दी 1 दिरहम की। 1 दिरहम और एक बकरी लेकर नबी करीम अलैहि सल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया और फरमाया कि अगर ये बंदा मट्टी भी खरीदता तो अल्लाह ताला इसमें भी इसको मुनाफा और बरकत अता फरमा देता। तो ये हदीस है सही बुखारी में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको लेके आए हैं। जबकि इसी हदीस पर तबसरा करते हुए इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको बेफजूली के बाब में इसको कबूल नहीं किया। अगरचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किताबुल बुयू में ज़िक्र नहीं किया, लेकिन ज़िक्र ज़रूर किया है, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बेफजूली के हवाले से इसको कबूल नहीं किया। इस पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो नज़रिया है, इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 229 पर मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के हवालाजात नकल किए हैं। लिखते हैं क़ालल खिताबी वल बहक़ी व आखरून हाज़ल हदीस गैर मुत्तसिल। इमाम खिताबी ने, इमाम बहक़ी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने कहा कि ये हदीस जो है ये मुत्तसिल नहीं है। अब हदीस के मुत्तसिल ना होने की वजह क्या बयान की, ले अन्ना अहद मिनल हय्य लम युसम्मा, क्योंकि हई यानी जिस कबीले ने उर्वा बारकी सहाबी से हदीस को बयान किया है, शबीब बिन गरकदा उस कबीले से बयान करते हैं और फरमाते हैं कि उनमें से किसी एक का नाम नहीं लिया गया कि किसने बयान किया, और शबीब बिन गरकदा उनसे रिवायत करते हैं। बहरहाल इमाम ऐनी लिखते हैं क़ालल बहक़ी इन्नमा दअफ़हु शाफ़ई, कि इस हदीस को इमाम शाफ़ई ने ज़ईफ़ करार दिया, ले अन्ना शबीब बिन गरकदा रवाहु अनिल हई व हुम गैर मारूफ़िन, कि शबीब बिन गरकदा ने कबीले से बयान किया है, हई से कबीले से, और वो गैर मारूफ़ है, उनका कोई पता नहीं है। तो ये सारी तफसील इमाम ऐनी रहमतुल्लाह अलैह लेके आए हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह के नज़दीक ये हदीस जो है वो मुत्तसिल नहीं, लिहाजा किताबुल बुयू के हवाले से
बैं के बाप में इसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह हुज्जत तस्लीम नहीं करते बल्कि इसको रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसको हदीस को लेके आए हैं। इसके अलावा कई मिसालें पेश की जा सकती हैं कि एक हदीस एक इमाम के उसूल के मुताबिक वो सही है, वो उसको लेते हैं, और दूसरे इमाम के उसूल के मुताबिक वो सही नहीं है, उसको वो कबूल नहीं करते। उसकी दूसरी मिसाल सही बुखारी में एक हदीस है, हदीस का नंबर 1162 और 6382 नंबर, ये दो मकाम पे तकरीबन ये रिवायत मौजूद है। अब्दुर्रहमान इब्ने अबिल मवाली एक रावी हैं, वो इब्नुल मुनकदिर से, और इब्नुल मुनकदिर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस्तिखारा के बाब में एक हदीस बयान करते हैं। इस हदीस पर इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपना नज़रिया पेश किया है, उसको इमाम इब्ने अदी ने अपनी किताब अल कामिल फी दुआफा की जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 1616 जो मेरे पास नुस्खा मौजूद है दारुल फ़िक्र का, उसमें लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह हदीस मुनकर है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह इस हदीस को मुनकर करार देते थे, जो अब्दुर्रहमान इब्न अबिल मवाली ने इब्नुल मुनकदिर से और उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत बयान किया, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही बुखारी में ज़िक्र किया है। तो अब हदीस एक है, लेकिन यह है कि दो मुहद्दिसीन के अलग अलग उस पर राय मौजूद है। तो इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि नऊज़ बिल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल हदीस के मुनकर थे, नहीं, उनके उसूल व ज़वाबित और क़वाइद व क़वानीन के मुताबिक नहीं उतरती थी, इसलिए वो इसको हुज्जत तस्लीम नहीं करते थे, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसको हुज्जत तस्लीम करते थे। इसके अलावा तीसरी मिसाल इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, जो आपका एक उसलूब और आपका उसूल है हदीस के कबूल करने के हवाले से, कि एक मसले पर जब मुतादद अहादीस और रिवायात आती हैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का उसूल ये है कि वो उन रिवायात को तरजीह देते हैं जिनके मुताबिक अहले मदीना का अमल होता है। अहले मदीना के अमल के जो मुआफ़िक और मुताबिक है उसको तरजीह देते हैं, ये उनका उसलूब है और उनका ये ज़ाबिता है, और जो अहले मदीना के अमल के मुताबिक नहीं समझते उसको कबूल नहीं करते। इसी वाले से हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर उंदलसी ने एक कौल नकल किया है इमाम लैस इब्ने साद का। इमाम लैस इब्ने साद कहते हैं, ये जामिउ बयानुल इल्म व फ़ज़लिही की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 240 है, फरमाते हैं कि अहसैतु अला मालिक इब्ने अनस 70 मसलतन कुल्लहा मुखालिफतन लिसुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम लैस इब्ने साद फरमाते हैं, मैंने इमाम मालिक के 70 के करीब वो मसाइल शुमार किए गिने हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। मिम्मा काला फ़ीहा बेराय, यही वो हैं जिसमें इमाम मालिक ने अपनी राय से गुफ्तगू की है। वलक़द कतब्तु इलैहि आइज़ुहु फ़ी ज़ालिका, कहते हैं मैंने उनको ख़त भी लिखा था और उसमें मैंने नसीहत की इमाम मालिक को कि ये आपके जो बयान करदा मसाइल हैं ये 70 मसाइल सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। अब ये कौल नकल करने के बाद हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर लिखते हैं, कहते हैं लैसा अहद मिन उलमाइल उम्मत यसबुतु हदीसन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस किसी इमाम के सामने आ जाए, साबित हो जाए, सुम्मा यरुद्दुहु दूना इद्दिआए नस्ख़ ज़ालिका बिअसर मिस्लिही, और वो इमाम बगैर किसी वजह के, बगैर उसके मनसूख होने के दावे के उस हदीस को रद्द कर दे, ये मुसलमानों के किसी इमाम से मुतसव्वर नहीं हो सकता। या तो किसी उसके बराबर कोई और हदीस होगी, उस हदीस की वजह से, उस असर की वजह से उस रिवायत को रद्द करेंगे, और बेइज्माइन, या किसी इज्मा की वजह से, या किसी अमल की वजह से, याजिबु अला अस्लिही इनक़ियादु इलैहि औ तानन फी सनदिही, या उस हदीस की सनद में उस इमाम के नज़दीक कोई तान होगा जिस तान की वजह से वो हदीस कबूल नहीं करते होंगे। यह नहीं हो सकता कि ना उसमें कोई इज्मा के ख़िलाफ़ हो, ना वो उसमें कोई तान भी ना हो, इज्मा के ख़िलाफ़ भी ना हो, और नस्ख का दावा किए बगैर किसी वजह के कोई इमाम मुसलमानों का हो और वो हदीस रसूल को रद्द कर दे, ये मुमकिन है नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वलौ फ़अल ज़ालिका अहदुन सकतत अदालतुहु, फरमाते अगर कोई ऐसा करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तक हदीस पहुँचे और बगैर किसी वजह के वो हदीस को रिजेक्ट कर दे, फरमाते सकतत अदालतुहु, उसकी तो अदालत सिरे से साकित हो जाएगी, वो तो आदिल शख्स नहीं रहेगा। फदलन
ان یتخذ امامن چہ جائے کہ اس کو مسلمانوں کا امام قرار دیا جائے، ولازمہ اسم الفسق اور اس پر تو فاسق کا اطلاق ہوگا کہ وہ نافرمان شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ حدیث کے قبول و رد کے حوالے سے ضوابط ہیں، اصول ہیں، ان ضابطوں اور ضوابط کی روشنی میں محدثین احادیث کو قبول بھی کرتے ہیں اور حدیث کو رد بھی کرتے ہیں۔ ایک اور اس کی مثال سن لیجئے، مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب راوی مروی عنہ سے حدیث بیان کرتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ سے زمانہ ایک ہو، اگرچہ ان کے ساتھ بھی روایت کرے، مدلس نہ ہو، اس کی وہ روایت قابل قبول ہے، سما کی تصریح ہو یا نہ ہو، وہ اس کا لقاء ہو، سما ہو یا نہ ہو، اگر وہ راوی مروی عنہ سے روایت کرتا ہے، اس زمانہ ان دونوں کا ایک ہے اور روایت کرنے والا راوی وہ مدلس بھی نہیں ہے، تو اس کی روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، بیان کردہ روایت اس کی صحیح ہے۔ جبکہ امام نووی کے بیان کے مطابق امام بخاری اور امام علی بن مدینی یہ دونوں امام اور محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، معاصرت کے ساتھ ساتھ لقاء اور سماع ضروری ہے، جب تک لقاء اور سماع نہ ہو اس وقت تک حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو امام نووی کہتے ہیں کہ اس عبارت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری اور امام علی بن مدینی کا رد کیا ہے اور کہا کہ اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں، یہ شرط تو آج تک کسی محدثین میں سے، ہمارے اکابرین میں سے کسی نے نہیں لگائی، اگر اس شرط کی وجہ سے اگر یہ شرط نہ پائیے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے، تو کیا یہ حدیث بھی ضعیف ہے؟ یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ گنتے گنتے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 11 روایات وہ گنی ہیں جس میں راوی کا مروی عنہ سے زمانہ تو ملتا ہے لیکن سماع اور لقاء ثابت نہیں ہے، اور امام مسلم کہتے ہیں کہ ان پر محدثین کا اتفاق ہے، یہ حدیثیں کیا ہے؟ صحیح ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 11 کی 11 احادیث اور اس کے علاوہ جتنی وہ احادیث ہے جس میں راوی کا مروی عنہ سے زمانہ ایک ہے، لقاء اور سماع ثابت نہیں ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ صحیح ہے، جبکہ امام بخاری اور امام علی بن مدینی کے نزدیک امام نووی کے بیان کے مطابق وہ احادیث صحیح نہیں ہے۔ تو اب اگر امام بخاری اور امام علی بن مدینی ان حدیث کو حجت نہیں تسلیم کرتے تو یہ انکار حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیثیں وہ احادیث جو ہیں وہ قواعد و ضوابط اور اصول کے مطابق نہیں اتری تو انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ تو واضح ہو گئی یہ بات کہ جب روایات اور احادیث و اخبار ضوابط و قوانین اور قواعد کے مطابق نہ اترے تو ان سے اعراض کرنا یہ انکار حدیث نہیں ہے، اور محدثین اور اہل اصول کو یہ اختیار حاصل ہے۔ جب دیگر ائمہ اور محدثین کو اختیار حاصل ہے تو جو اماموں کے امام ہیں اور امام الفقہا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر، تو ان کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اصول اور ضوابط کے مطابق حدیث کو قبول کریں اور جو اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہے اس کو قبول نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اصولوں میں سے جو چند اصول، ان میں سے انشاءاللہ میں چند اصول بیان کروں گا۔ ایک تو ضابطہ اور اصول امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے جو آپ کے اسلوب سے، کتب سے، آپ کے شاگردوں کی کتابوں سے بالکل ثابت اور واضح ہے کہ فرماتے ہیں حدیث جو ہے وہ ہم تک 3 طریقے سے پہنچی ہے، خبر 3 طریقے سے پہنچتی ہے، تواتر کے طریقے سے، یا وہ خبر مشہور ہے، یا خبر واحد ہے۔ اگر خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ خبر واحد وہ ہے جس کو 1 یا 2 راوی بیان کریں اور وہ مشہور اور متواتر کے درجے تک نہ پہنچ سکے، وہ خبر واحد ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں اگر خبر واحد کتاب اللہ کے عام کو خاص کرے یا کتاب اللہ پر زیادتی کر رہی ہو، اگر تو تطبیق ممکن ہے تو مطابقت کریں گے، دونوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر مطابقت ممکن نہیں ہے تو پھر کتاب اللہ کے جو کتاب اللہ کا عام ہے اس عام کو اپنے عموم پر باقی رکھیں گے اور کتاب اللہ پر خبر واحد سے زیادتی نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حد مقرر فرما دی زانیہ کی اور زانی کی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔
زانیہ عورت اور زانی مرد کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب کتاب اللہ کا حکم اتنا ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ جلد و میاں و تغریب و آمن، کہ 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ اب یہ جلا وطنی کی جو 7 سزا ہے، اس کو حد کے طور پر اگر کتاب اللہ کے ساتھ خبر واحد کے ذریعے ملا دیا جائے تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کتاب اللہ میں ایک حد بیان کر دی گئی ہے تو خبر واحد سے حد میں زیادتی نہیں کریں گے۔ ہاں اس حدیث کو یہاں رکھیں گے، اس کا محمل یہ ہے کہ اگر حاکم وقت سیاستاً اگر یہ سمجھتا ہے کہ سیاستاً یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے تو ساتھ سیاستاً یہ سزا دے سکتا ہے، لیکن حداً صرف اتنی سزا جو قرآن بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ تو کتاب اللہ پر خبر واحد سے زیادتی جائز نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ضابطہ بیان فرمایا کہ کتاب اللہ پر خبر واحد سے زیادتی جائز نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ایسے گڑھا ہوا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ خبر واحد کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بہت سارے دلائل ہیں، اگر اسی میں بات کی جائے تفصیل کے ساتھ تو کافی وقت لگ جائے گا، میں صرف اختصار کے ساتھ میں اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت فاطمہ بنت قیس نے آ کے بیان کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب یہ مقدمہ پہنچا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا نفقۃ ولا سکن للمبتوتہ، جس عورت کو طلاق کے بتہ ہو جائے اس کا نہ ہی نفقہ ہے نہ ہی سکنا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں 3710 نمبر ہے اور جامع ترمذی میں 1180 نمبر حدیث ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے فاطمہ بنت قیس سے یہ خبر واحد جو انہوں نے بیان کی سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت قیس کو جواب دیا، فرماتے ہیں لا ندعو کتاب ربنا وسنت نبینا بقول امرأۃ، اور ایک حدیث میں لفظ ہے لا نترک کتاب ربنا وسنت نبینا بقول امرأۃ، کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتے۔ لا ندری لعلها حفظت ام نسیت، معلوم نہیں کہ اس عورت کو یاد رہا ہے کہ یا یہ بھول گئی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت قیس کی اس خبر واحد کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کتاب اللہ میں قرآن میں واضح طور پر سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 میں حکم ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو، جن عورتوں کو تم نے طلاق دے دی ہے ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو، اور نہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں یعنی تمہارے گھروں سے مگر یہ کہ وہ کھلی جو نہ وہ بدکاری کرے۔ تو قرآن مجید کا حکم تو یہ کہ ان کو سکنا دو، ان کو رہائش فراہم کرو جب تک وہ اپنی عدت گزارتی ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ منکر حدیث نہیں تھے، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے فاطمہ بنت قیس کی اس خبر واحد کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو یاد رہا ہو یہ یا یہ بھول گئی ہو۔ تو اب کتاب اللہ کا حکم قطعی ہے اور خبر واحد کا حکم ظنی ہے۔ اب ظنی کی وجہ سے قطعی حکم کو تبدیل نہیں کر سکتے اور اس میں تبدیلی اور اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدہ کا جو حصہ ہے وہ سدس مقرر کیا ہے، جامع ترمذی کی 2101 نمبر حدیث ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے گواہی طلب کی کہ آپ کے اس بیان پر کوئی گواہی ہے، تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، تو پھر جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تسلیم کیا اور خبر کو قبول کیا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ روایت پیش کی گئی کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1288
اور صحیح مسلم میں 2149 سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبکم القرآن، تمہیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 164 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 18، قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ منکر حدیث نہیں تھی، اسلوب تھا، ایک ضابطہ تھا، اس کے مطابق انہوں نے روایات کو اور اخبار کو قبول کیا اور قبول نہیں بھی کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی ضابطے کے پیش نظر فرماتے کہ خبر واحد ظنی ہے اور کتاب اللہ کا حکم قطعی ہے۔ اب قطعی حکم کو خبر واحد ظنی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس پر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسی اصول اور ضابطے کو لیا جائے تو بے شمار مسائل جو ہیں اسی ضابطے سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حل فرمائے۔ دوسرا اصول اور ضابطہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ ایک مسئلے پر 2 احادیث 3 احادیث آتی ہیں تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ راوی کو دیکھتے ہیں کہ راوی کا ضبط اور فقاہت کیسی ہے۔ جو راوی فقاہت میں اور ضبط میں زیادہ ہے اس کی روایت کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی متفق علیہ حدیث ہے، مسلم میں نمبر ہے 3452، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وہو محرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے نکاح کیا اس حال میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا ہوا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3453، حضرت یزید ابن الاسم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ میمونہ سے نکاح کیا، تزوجہا وہو حلال، اس حال میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے احرام کھول دیا تھا۔ اب بالکل اس بات اور نفی ایک مقابلے میں آ گئے، حدیثوں میں دونوں روایات میں تعارض ہے۔ اب کس حدیث کو، کس روایت کو قبول کرنا ہے، کس خبر کو قبول کرنا ہے اور کس خبر کو قبول نہیں کرنا، یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ تو یہ اس اصول پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان دونوں راویوں میں سے ضبط اور فقاہت کس کی ہے۔ تو یقیناً حضرت یزید ابن الاسم کے مقابلے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقاہت میں اور ضبط میں وہ زیادہ ہیں، قوی ہیں، اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو ترجیح دی ہے کہ اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حالت احرام میں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تیسرا ضابطہ، ایک مسئلہ ہے اس میں 2 حدیثیں آ گئی، 2 احادیث آ گئیں، ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور دوسرے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری حدیث میں قول ہے۔ ایک طرف فعل ہے اور ایک طرف قول ہے، تو اب فعلی حدیث اور قولی جب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قولی حدیث کو فعلی پر ترجیح دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری زمانہ طیبہ میں عورتیں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتی، ما یعرفن من شدت الغلس، تو رات کی تاریکی اور اندھیرے کی وجہ سے عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھی۔ تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط کیا مسئلے کا کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ حدیث فعلی ہے، فعل بتا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ صحابی سے سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے، جس کو امام ترمذی نے حسن صحیح ان کا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 154، جلد 1 صفحہ 299 پہ موجود ہے۔ رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے اجالے میں پڑھو، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ قولی، اور سیدہ عائشہ کی حدیث کیا ہے؟ فعلی۔ تو فعل کے مقابلے میں قول کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ ترجیح دے کے اب دوسری حدیث کے مطابق عمل نہیں کیا جو پہلے گزر چکی، بلکہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو ایک حدیث کی وجہ سے دوسری حدیث کو ترجیح دینا ایک حدیث پر، یہ انکار حدیث نہیں ہے،
بلکہ اصول اور ضابطے کی روشنی میں ایک حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا اور دوسری کو قبول کر لیا جائے گا، یا یہ ہے کہ دوسری کو مرجوع کرا دیا جائے گا اور ایک کو راجح کرا دیا جائے گا۔ یہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اسلوب اور آپ کا ضابطہ ہے۔ چوتھا ضابطہ، ایک مسئلہ اس میں دو حدیثیں آ گئی، ایک حدیث مضطرب ہے جس میں اضطراب ہے کافی، اور دوسری وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی اضطراب موجود نہیں، بالکل واضح اور صریح ہے۔ تو وہ جو مضطرب حدیث ہے اس کے مقابلے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اذا بلغ الماء قلتین، جب پانی دو کلوں کو پہنچ جائے تو وہ پانی خباثت کو اور گندگی کو نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دو کلوں کو جب پانی پہنچ جائے تو جو اس میں گندگی ڈالتے جائیں وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ حدیث امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کافی سارا اضطراب موجود ہے، مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس کو قبول نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے اس میں قلتین کا ذکر ہے کہ قلتین کو جب پہنچے تو پانی جو ہے نا پاک نہیں ہوتا۔ ایک طریق میں قلتین ہے، ایک میں 3 کلوں کا ذکر ہے، ایک میں 40 کلوں تک کا ذکر ہے، تو اس میں اس اعتبار سے بھی اضطراب ہے۔ اضطراب کہتے ہیں کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے، تو اضطراب موجود ہے۔ اور دوسرے قلتین خود مجہول ہے۔ قلہ کس کو کہتے ہیں؟ قلہ کا معنی کیا ہے؟ قلے کے کئی معنی ہیں، اور یہاں کون سا معنی متعین ہے یہ بھی حدیث میں کوئی معنی متعین نہیں کیا گیا۔ تو اس اجمال کی وجہ سے، اس اضطراب کی وجہ سے اس حدیث کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری غیر مضطرب حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، بخاری میں نمبر 239 اور صحیح مسلم میں نمبر 656، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل، تم میں سے کوئی بندہ کھڑے پانی میں پیشاب مت کرے، پیشاب نہ کرے پھر اس میں سے غسل کرے، یعنی پیشاب کر کے پھر اس میں سے غسل نہ کرے، کیونکہ وہ پانی پاک نہیں رہا، پانی ناپاک ہو چکا ہے۔ تو معلوم ہے کھڑے پانی میں اگر پیشاب کیا جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا، وہ پانی جو ہے وہ غسل اور وضو کے قابل نہیں رہتا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ترجیح دی اور جو مضطرب حدیث ہے اس کو قبول نہیں کیا۔ پانچواں اصول اور ضابطہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب ایک مسئلے میں 2 احادیث آتی ہیں اور دوسری حدیث کے مقابلے میں پہلی حدیث میں یا ایک حدیث میں احتیاط زیادہ ہے، وہ اقرب الی الاحتیاط ہے، اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو انسان بری ذمہ ہو جاتا ہے، اپنے ذمے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں دوسری کے مقابلے میں جو اقرب الی الاحتیاط ہے اور انسان اپنے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال سنیے۔ اب دیکھیں کہ نماز میں جو شرائط ہیں، ستر عورت نماز کی شرط میں سے ایک شرط ہے، یعنی شرمگاہ کا چھپا کے رکھنا، اس کو ڈھانپنا، یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر ستر عورت نہ ہو تو نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہ جو شرمگاہ ہے اس کو اگر کوئی ننگا کرتا ہے تو یہ کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ تو اب اس مسئلے کا تعلق حلت و حرمت کے ساتھ بھی ہے اور اس مسئلے کا تعلق نماز کے ہونے اور نہ ہونے کے ساتھ بھی ہے۔ ستر عورت کی تعریف کیا ہے، ستر عورت کہاں سے لے کر کہاں تک، اس میں 2 حدیثیں آئیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ سیدنا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ما فوق الرکبتین من العورہ، جو گھٹنوں سے اوپر کا حصہ ہے، وما اسفل من السرۃ عورۃ، اور جو ناف کے نچلے والا حصہ ہے، ناف کے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر یہ حصہ شرمگاہ ہے، اس کو چھپانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب اس حدیث کا جو ظاہر ہے اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ گھٹنے یعنی یہ جو ہمارے گوڈے ہیں، گھٹنے، یہ شرمگاہ میں داخل نہیں ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، سنن دارقطنی میں پہلی جلد صفحہ 231 پہ موجود ہے، فَإِنَّمَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ، جو ناف سے نیچے سے لے کر الی الرکبت،
گھٹنوں تک جو حصہ ہے وہ شرمگاہ ہے، وہ عورت میں داخل ہے، وہ شرمگاہ میں داخل ہے۔ اب الا جو ہے عربی زبان میں انتہائے غایت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب یہ انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، غایہ جو ہے وہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے، غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں جہاں وضو کا حکم دیا گیا تو فرمایا گیا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو دو کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ اب ٹخنے دھونے میں شامل ہیں یا نہیں؟ ٹخنے دھونے میں شامل ہیں، کیونکہ الا جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے اور غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے، جس کی انتہا بیان کی گئی ہے وہ غایہ جو مغیہ میں داخل ہے۔ تو ایسے ہی الی الرکبۃ میں جو رکبہ ہیں ٹخنے، یہ غایہ مغیہ میں داخل ہے، ٹخنے جو ہیں وہ شرمگاہ میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کیا کہ ناف کے نیچے سے لے کر ٹخنوں سمیت یہ شرمگاہ ہے، اور یہ چھپی ہوئی ہو تو نماز ہوگی، اگر یہ حصہ چھپا ہوا نہ ہو تو نماز سرے سے نہیں ہوگی، اور ٹخنوں یہ جو گھٹنے ہیں ان کو ننگا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ اصول کی روشنی میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بعض احادیث کو قبول کیا ہے اور بعض کو قبول نہیں کیا، جس طرح دیگر محدثین کرام نے اپنے اصول و ضوابط کے مطابق اترنے والی احادیث کو قبول کیا، اور جو اصول و ضوابط کے مطابق نہیں اترتی ان سے اعراض کیا اور ان کو قبول نہیں کیا۔ تو جب دیگر محدثین کو یہ حق حاصل ہے تو امام اعظم جو کہ امام الائمہ اور امام الفقہاء امام المحدثین ہیں، اور جو امام اعظم ہیں، ان کو سب سے بڑھ کر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق روایات اور اخبار کو قبول بھی کرے اور قبول